मसला शिया सुन्नी का नहीं है, मसला आपका और मेरा नहीं है, मसला एक्स वाई जेड का नहीं है, मसला निजात का है, मसला जन्नत का है, मसला रसूलुल्लाह की हुजूर सुरखरू इस दीन से बेदार है कि आपके दीन में हम ख़वातीन के हुकूक ये है कि हमें कुत्ते और गधे के मुगीरा इब्न शोबा जो इनके यहाँ असहाब में से था, वो अमीर अल-मोमिनीन पर सब व शतम करता था, लान कर। सवाल मेरा तमाम जिंदा ज़मीर अहले सुन्नत से है कि आप रसूलुल्लाह के सामने जाकर किस तरीके से दिफा करेंगे और क्या जवाब देंगे कि आपने दीन उस शख्स से लिया कि जो अली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। सही बुखारी की हकीकत इस उन्वान से फ़ज्र मीडिया के प्लेटफार्म से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछली अक़सात में हमने इमाम बुखारी का तारुफ़, उनकी किताब सही बुखारी का तारुफ़ और फिर उसके बाद ये दावा कि ये किताब सही है और इसमें आने वाली तमाम रिवायात सही हैं, इस पर मुनाक़शा करते हुए वो रावी पेश किए कि जिनसे इमाम बुखारी ने रिवायात नक़ल की हैं और उनका नासबी होना अज़हरु मिनश्शम्स है। जो हमने पिछली अक़सात में आपके सामने नासबी रावी पेश किए, इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज एक मरतबा फिर कुछ मज़ीद ऐसे रावी कि जिनका नस्ब और उनका नासबी होना अज़हरु मिनश्शम्स है, अहले बैत से दुश्मनी अज़हरु मिनश्शम्स है, और उसके अलावा उनमें से बाज़ का कज़्ज़ाब यानी झूठा होना वो भी रोज़े रोशन की तरह वाज़े और आया है। उनको बयान करते हैं, चलते हैं अपने मेहमान जनाब से शहबाज रज़ा इस्फ़हानी साहब की जानिब। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि नाज़रीन आपके इल्म में है, सही बुखारी के हवाले से जो हम एक सीरीज़ लेकर आपकी खिदमत में मुसलसल हाज़िर हो रहे हैं, इसका मकसद सही बुखारी की हकीकत को वाज़ेह करना और लोगों को ये बतलाना है कि जिस चीज़ से आप दीन ले रहे हैं वो मरकज़ और मंबा क्या हैसियत रखता है। क्योंकि मसला शिया सुन्नी का नहीं है, मसला आपका और मेरा नहीं है, मसला एक्स वाई जेड का नहीं है, मसला निजात का है, मसला जन्नत का है, मसला रसूलुल्लाह के हुजूर सुरखरू होने का है। कि रसूलुल्लाह बिलाखिर आपसे ये हतमन पूछेंगे कि मैं अपने बाद तुम्हारे लिए जो 2 चीज़ें छोड़ कर गया था उनमें से तुमने किससे तमस्सुक किया। तो वहाँ पर आप नहीं कह सकते कि या रसूलुल्लाह हमने सकलैन से तमस्सुक किया था, हमने जो आपने किताब खुदा को छोड़ा उससे भी तमस्सुक किया, जो आपने अहले बैत छोड़ी उससे भी तमस्सुक किया। क्योंकि ये चीज़ निहायत वाज़ेह है, इंशाअल्लाह हम सही बुखारी के हवाले से बयान भी करेंगे नाज़रीन कि अहलुल बैत से जो सकलैन में से एक सिक्ल है, उससे बुखारी में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, और जो चीज़ें नज़र आएंगी वो ऐसी हैं कि जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें सिक्ल की यानी अहले बैत की इतरत की तनकीस की गई है। ऐसे कसरत से शवाहिद पाए जाते हैं। अब जैसा कि रुवात के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इसमें ऐसे रावियों को जगह दी गई और ऐसे रावियों से बुखारी साहब ने अहादीस ली हैं कि जो नासबी भी थे, यानी जिनका नस्ब इस कदर वाज़ेह था कि उलमाए अहले सुन्नत भी उसको नहीं छुपा पाए, और उन्होंने खुद ये बयान किया कि ये रावी मसलन हारिस बिन उस्मान कहा कि ये नासबी रावी है, ये अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला था, अमीर अल-मोमिनीन पे सब व शतम करने वाला। ऐसे रावी भी थे कि जो अमीर अल-मोमिनीन पर दिन में 70 बार लान करते थे अल-याज़ु बिल्लाह, और शाम में 70 बार लान करते थे। आज एक शख्सियत जो ज़बान ज़द आम है, अबू हुरैरा साहब। अबू हुरैरा साहब जो हैं, इनके हवाले से एहसन भाई मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इनके नाम के मुतालिक 30 अक़वाल पाए जाते हैं। अच्छा, कि इनका नाम क्या था? 30 अक़वाल। हाँ, इनका ओरिजिनल नाम क्या? अबू हुरैरा तो असली नाम नहीं है। कहा अब्दुर्रहमान इनका नाम था, और ये कहते हैं मशहूर है 79 अक़वाल में से, यानी 30 जो अक़वाल बयान किए जाते हैं उन 30 अक़वाल में से ये एक नाम बयान किया जाता है। ठीक है, तो लिहाजा अबू हुरैरा साहब का असल नाम मालूम नहीं है क्या था, मुख्तलिफ अक़वाल बयान जाते हैं, कुनियत के साथ मारूफ है। और जनाब अबू हुरैरा साहब, अगर हम देखें बुखारी साहब ने अपनी इस किताब में यानी सही बुखारी में इनसे जो रिवायात नकल की हैं 464 रिवायात। 464 रिवायात गालिबन एक अंदाज़ा जो लगाया जा सकता है मुस्तकिल जो मतून इनसे नकल हुए हैं किसमें, सही बुखारी में, वो अबू हुरैरा साहब से है। और वो ख़ुद बयान करते हैं कि इनके इस्म के मुताल्लिक़ क्या पाया जाता है, इख्तलाफ पाया जाता है। और ये यानी इसी इबारत में उन्होंने कहा कि उनमें से जो अब ये का इमाम नबी भी बयान कर रहे हैं कि ये जो हम इनका नाम बयान कर रहे हैं अब्दुर्रहमान, ये 30 अक़वाल में से मशहूर नाम है। तो बुखारी साहब ने ऐसे शख्स से रिवायात ली। कितनी रिवायात? 464। अब देखिएगा कि इनके हालात क्या हैं। रिवायत बड़ी ज़बरदस्त है। किताब है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी के उस्ताद मोहतरम हैं ये।
اچھا، اس پہ تحقیق مقدمہ جو ہے اور اس کی تخریج جو کی ہے وہ محمد عوامہ نے کی ہے۔ اس کی المجلد سابع عشر یعنی اس کی 17ویں جلد ہے۔ اس میں ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک روایت ہے، روایت نمبر ہے 32,755۔ نہایت غور سے ہمارے ناظرین سنیں گے کہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ صاحب سے جو اتنی روایات لی گئیں، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 500 کے قریب۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، ایک شخص کہتا ہے کہ ابو ہریرہ مسجد میں آتا ہے تو ہم اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، فقام الیہ شاب، ایک جوان اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ سے یہ نہیں سنا من کنت مولا فہذا علی المولا؟ اب ہم اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں اہل سنت کے مطابق، دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کا ترجمہ جو کیا جائے اس کے مطابق بھی آپ کے جو خاص شخصیات ہیں ان کی حفاظت کا سامان مہیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں اللہم وال من والا ہو و عاد من آدا ہو۔ ابو ہریرہ صاحب سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، ابو ہریرہ صاحب سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، ابو ہریرہ صاحب نے کہا جی، وہاں پہ جھوٹ نہیں بولا، فقال نعم، فقال الشاب، اب وہاں پہ نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ انا من کا بریئن، میں تجھ سے بری ہوں۔ بالکل بھائی وہ تو میرا کوئی تمہارے سے تعلق نہیں ہے، حدیث تو اس نے بتا دی، تائید بھی کر دی، پھر اس جوان نے کیوں اظہار برات کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں قد عادیت من والا ہو، تو نے اس سے دشمنی کی کہ جو امیر المومنین کے دوست تھے، وَوَالَيْتَ مَنْ عَادَاهُ، اور تو نے ان کو دوست رکھا جو امیر المومنین کے دشمن تھے۔ یہ نہایت واضح چیز ہے کہ ابو ہریرہ صاحب جن کے لیے کام کرتے تھے وہ ایسے افراد تھے، یعنی بنو امیہ نے اس کو اس قدر یوز کیا کہ ہم آگے چل کے بیان بھی کریں گے کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اس کے حوالے سے ایک بڑی زبردست بات کی ہے۔ تو آگے کہتے ہیں جیسے ہی یہ بات اس جوان نے کی تو مسجد میں لوگ جو تھے انہوں نے اس کو پتھر مارے اور باہر نکال دیا، اس شخص کو، ابو ہریرہ کو۔ سوشل میڈیا پر گمراہی سے بھرے سیلاب میں فجر میڈیا کا سہارا کسی کشتی سے کم نہیں ہے۔ یوٹیوب پر ابھی ہم سے جڑیں، اپنا اور بچوں کا مستقبل محفوظ کریں۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ بعد میں ابو ہریرہ صاحب کو مسجد سے باہر نکال دیا گیا۔ اچھا، یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ دعا جو رسول اللہ نے کی تھی کہ اے اللہ تو بھی انہیں دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس سے تو بھی بغض اور دشمنی رکھ جو علی سے بغض اور دشمنی رکھے، تو اس دعا کے برعکس یعنی گویا یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق تھا کہ ہمیں بھی انہی سے دوستی رکھنی ہے جو علی کے دوست ہیں، اور انہی سے دشمنی رکھنی ہے جو علی کے دشمن ہیں۔ جناب ابو ہریرہ اس کے برعکس علی کے دوستوں سے دشمنی رکھتے تھے اور دشمنوں سے دوستی رکھتے تھے، اور علی کے دشمنوں سے یہ دیکھیے شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی یہ اس شخص کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے حوالے سے کہا کہ یہ شیعہ تھا، جبکہ اس کتاب کا فقط مقدمہ ہی پڑھ لیا جائے جی بالکل، تو صرف مقدمہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم نے اس کے اوپر ایک مفصل گفتگو کی ہے، اور اسی کی کتاب میں کثرت سے شواہد پائے جاتے ہیں کہ یہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے قائل تھے، اور ترتیب بھی انہوں نے وہی رکھی جو اہل سنت رکھتے جی ہیں۔ بالکل بالکل، اور قطعاً شیعہ نہیں تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے ایک گروہ جو ہے وہ صحابہ اور تابعین میں سے وہ ہائر کیا، کس کام کے لیے؟ وہ کہتے ہیں اس کا کام یہ تھا، اور عنوان جو ابن ابی الحدید معتزلی نے دیا کہ الاحادیث الموضوعہ فی ذم علی، کہ وہ احادیث جو امیر المومنین کی مذمت میں گھڑی گئی۔ بالکل، پھر کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے ایک قوم کو صحابہ اور تابعین میں سے اسی کام پر لگایا کہ وہ کیا کریں، اخبار کبیحہ، یعنی کبھی سے کبھی روایات بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذمت واضح ہوتی ہو، ہاں ایسی روایات امیر المومنین کے لیے بیان کریں، اور ان کا روایات کا مفہوم کیا ہو، ان کے متن میں طعن پایا جاتا ہو، اور اس کا اگر مفہوم بیان کیا جائے تو لوگ علی سے برات کریں، علی سے دور ہو جائیں، ایسی روایات۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سے افراد تھے صحابہ اور تابعین میں سے جنہیں معاویہ نے اس کام پہ ہائر کیا؟ وہ ابو ہریرہ، عمرو بن العاص اور مغیرہ ابن شعبہ۔ مغیرہ ابن شعبہ اہل سنت کے ہاں صحابہ میں سے، عمرو بن عاص صحابہ میں سے، ابو ہریرہ صحابہ میں سے، یعنی یہ صحابہ میں سے یہ افراد تھے۔ ومن التابعین، اور تابعین میں سے عروہ ابن زبیر تھا، یعنی ان افراد کو معاویہ نے ہائر کیا۔ اور آگے پھر روایات بھی نقل کرتے ہیں، یعنی عروہ ابن زبیر کی ایک روایت آگے نقل کرتے ہیں کہ عائشہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس تھی تو عباس اور علی آتے ہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ یہ جو ہے نا یموتان علی غیر ملتی، یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ میرے دین پر نہیں مریں گے، بالکل، یعنی مسلمان ہو، یعنی جب یہ دنیا سے جائیں گے تو یہ مسلمان نہیں ہوں گے، العیاذ باللہ۔ اور اسی طرح کی اسی باب میں اگر آپ چلے جائیں مختلف روایات وہ نمونے کے طور پر لے کر آئے ہیں کہ جو انہوں نے گھڑی تھیں امیر المؤمنین کی تنقیص کے لیے۔ تو یہاں تک یہ ابو ہریرہ صاحب کا ہم نے فقط مختصر تعارف آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ ایک روایت میں اور بھی آپ کی خدمت پڑھ دیتا ہوں تاکہ ابو ہریرہ صاحب کا جو ہے وہ مسئلہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ ابو ہریرہ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے
ایک بڑی زبردست روایت وہ حضرت ابو ہریرہ صاحب سے جب کوئی روایت پوچھی جاتی، جیسا کہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں رکھیں، یہ صحیح بخاری ہے، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اپنی اسکرین پر، یہاں پر روایت کا نمبر ہے 5355، ابو ہریرہ صاحب سے ہے۔ ایک روایت جو ہے وہ تفصیل سے صدقے کے متعلق پوچھی جاتی ہے کہ بہترین صدقہ کیا ہے۔ آگے وہاں پہ جو حاضرین ہوتے ہیں، یہاں پر اس روایت میں ابو ہریرہ صاحب انہیں جواب دیتے ہیں، آگے جا کے جو حاضرین تھے وہ کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، بڑی زبردست چیز ہے کہ اے ابو ہریرہ، یہ جو تم نے بات کی ہے، سمعت ھذا من رسول اللہ، کیا رسول اللہ سے سنی ہے؟ یہ سنی ہے تم نے؟ قالا لا۔ اچھا، وہ پریشان، اس نے کہا پھر بھائی جب تم نے رسول سے نہیں سنی تو یہ روایت کہاں سے ہے؟ وہ کہتے ہیں قال لا ھذا من کی سے ابی ہریرہ، کہتے ہیں جناب یہ میری جیب کی اختراع ہے، یہ بھائی کا اپنا ٹیلنٹ ہے۔ کانفیڈنس بھی دیکھے نا کہ بتا بھی دیا کہ بھائی ہاں نہیں، اپنی اس جیب سے معاملے بنا۔ میں اچھا تھا، اس نے لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے رسول اللہ کی نسبت، انہیں تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ سے نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ دیکھو مسئلہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا گڑبڑ لگ رہا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا ٹینشن والی بات نہیں ہے، یہ بھائی کی جیب سے ہم نے کی ہے، یہ ہماری اپنی اختراع ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ صاحب کا ایک ٹیلنٹ تھا، یعنی یہ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ صاحب کا ایک فن تھا کہ جس کا مظاہرہ وہ لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے، کہیں اور سے ہم نے اس کو بیان نہیں کیا، اس کو مختلف۔ اب آ جائیں اس کے اوپر بڑی زبردست، ارواء الغلیل میں ناصر الدین البانی جب اسی روایت کو نقل کرتا ہے تو آگے کہتا ہے کہ ابو ہریرہ سے سوال کیا گیا کہ ان ھذہ الزیادہ ہل ہے من رسول اللہ، کہ یہ جو زیادتی ہے، یہ جو اس روایت میں اضافہ ہے، یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یعنی کیا مطلب، یہ جو زیادتی ہے یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو اب یہاں پر ارواء الغلیل میں ناصر الدین البانی بیان کرتے ہیں کہ بخاری نے اس روایت کو نقل کیا اور وہاں پر ابو ہریرہ سے سوال کیا جاتا ہے ان ھذہ الزیادہ، یہ جو الفاظ زیادہ اس روایت میں پائے جاتے ہیں، حل ہے من رسول اللہ، یہ کیا یہ رسول اللہ سے ہیں؟ کہا لا ھذا من کی سے ابی ہریرہ، کہ نہیں یہ ابو ہریرہ صاحب کی اپنی جیب سے ہیں، یعنی اس کے اوپر باقاعدہ تائید ثبت کیا ناصر الدین۔ ابھی ایک اور روایت جو ہے یہاں پہ میں جناب ابو ہریرہ کے حوالے سے آخری روایت بیان کرتا ہوں کہ جہاں پر ابو ہریرہ کو لوگ جھوٹا بھی سمجھتے تھے۔ ابو ہریرہ، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم میں ہے، 2098 اس کا نمبر ہے، باب نمبر 19 ہے، اور یہ کتاب لباس، یعنی جو لباس اور آرائش کے حوالے سے جو کتاب صحیح مسلم میں انہوں نے اس کا عنوان دیا ہے، وہاں پر روایت نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ صاحب کے کہ بعض صحابہ کے پاس جو ہے وہ گئے اس حالت میں کہ اپنی پیشانی کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں، یعنی ابو ہریرہ اپنی پیشانی مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یعنی ٹکرے مارتے ہوئے کہہ رہا تھا، ٹکرے مارتے ہوئے کہہ رہا تھا گویا انکم تحدثون انی اکذب علی رسول اللہ، یعنی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میں رسول اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہوں۔ یعنی صحابہ اس وقت ان کو جھوٹا سمجھتے تھے، یعنی انہیں معلوم تھا کہ یہ اپنی جیب سے روایات بیان کرتا ہے، اور صحابہ کا اس پر اعتبار اس عنوان سے تھا انہیں کہ یہ شخص اپنی جیب سے روایات بناتا ہے۔ بیان کرتا ہے۔ اور ایک اور بڑی زبردست روایت جو ہم آخری روایت ابو ہریرہ صاحب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، گرچہ ابو ہریرہ صاحب پہ اگر ہم چاہیں تو پوری ایک سیریز کر سکتے ہیں، لیکن فقط آج تھوڑا سا اختصار کے ساتھ صحیح بخاری کی حقیقت کی جگہ ابو ہریرہ کی حقیقت، ابو ہریرہ کی حقیقت اگر ہو تو ہم وہاں پر ایک پوری سیریز کر سکتے ہیں۔ فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ ابو ہریرہ ایک روایت کرتا ہے کہ کتا، عورت، گدھا جب یہ نمازی کے آگے سے عبور کریں، گزریں تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ عائشہ جناب یہاں پہ کیا فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں سامنے ایسے لیٹی ہوتی تھی، تو اور یعنی میں ان کے روبِ قبلہ جہاں پہ رسول اللہ جس طرح نماز پڑھ رہے ہوتے وہاں پہ بستر بچھا کے میں لیٹ جاتی تھی۔ تو جب اسی چیز کا حضرت عائشہ کو پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ صاحب کے اس فتوے کا کس کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نماز منقطع ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، کس سے؟ کتے سے، اس کے بعد حمار سے، گدھے سے اور عورت سے۔ اب اس روایت کے متعلق آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت عائشہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ فرماتی ہیں کہ تم نے یعنی مجھ خاتون کو کہاں پہ قرار دیا ہے؟ کتے گدھے کے ساتھ آپ نے مرا کو یعنی خاتون کو رکھ دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اس پہ اعتراض کیا۔ ہمارے یہاں پہ دو سوال ہیں، ان میں سے ایک کا آپ کو جواب دینا، تیسری صورت اس کی بنتی نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یا تو یہ حدیث تھی یا تو حدیث نہیں تھی۔ اگر حدیث تھی تو حضرت عائشہ کا اعتراض نہیں بنتا تھا، اگر حدیث نہیں تھی تو حضرت ابو ہریرہ یہاں پر رنگے ہاتھوں پکڑے جا رہے ہیں، جھوٹ بولتے اور یہاں پہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل اگر کوئی بخاری سے پڑھ لے کہ بھائی بخاری میں تو عورت کی اس قدر تحقیر کی گئی ہے
بخاری کو کتے اور گدھے کے ساتھ، بخاری صاحب نے عورت کو گدھے اور کتے کے مقابلے میں اس ردیف میں لے کر آیا. جی یعنی اگر آپ آج بھی کہیں نا کہ 3 چیزیں ہیں اور آپ اس میں، اگرچہ آپ کی مثال بھی ٹھیک ہو، لیکن ایک خاتون کو اگر آپ 2 ایسی چیزوں کے ساتھ لے آئیں کہ جو ممدوح نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کہہ دیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ، یعنی عام طور پہ مثال دیتے ہوئے، خاتون، کتا اور گدھا، یہ 3 ٹھیک چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کچھ بھی آگے مثال دے رہے ہو تو وہاں پر سب اعتراض کریں گے، بھائی ٹھیک ہے مثال دو، لیکن یہ کیا ہے کہ خاتون، کتا اور گدھا. جی جی تو لہٰذا یہ چیز اگر کوئی پڑھے گا تو جو فیمنسٹ پڑھیں گے، جو خواتین ہیں، وہ کہیں گی کہ بھائی ہم تبھی اس دین سے بیزار ہیں جی کہ جی آپ کے دین میں ہم خواتین کے حقوق یہ ہے کہ ہمیں کتے اور گدھے کے ردیف میں قرار دیا جاتا ہے. جی تو بالکل. لہٰذا یہ ابو ہریرہ صاحب کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا. اب فقط ہم چاہیں گے کہ ایک اور بڑا اہم نمونہ جو نواسب میں سے بخاری نے جس سے روایات نقل کی وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں. ٹھیک. وہ جناب ہیں مغیرہ ابن شعبہ. اچھا. یہ وہ شخص ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اسلام لانے سے پہلے چوری اور قتل میں ملوث ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. بخاری میں اس کی احادیث کی تعداد بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں کہ اس میں کتنی روایات نقل ہوئی ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں حدیث الساری، یہ مقدمہ ہے فتح الباری کا. جی بالکل. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ سے 11 روایات بخاری صاحب نے اپنی اس کتاب میں نقل کی ہیں. یعنی اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ بخاری صاحب نے کتنی روایات نقل کی ہیں؟ 11 روایات. اب یہ دیکھیں کہ معاویہ نے مغیرہ کو جب حکومت سپرد کی تو اس کا کام کیا تھا، اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ یہ ممبر پر جائے اور امیر المومنین پر سب و شتم کرے. اور اس نے وہاں پہ یہ اعتراف کیا، تاریخ کامل ابن اسیر میں یہ الفاظ درج ہیں اور صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں. اس نے کہا کہ اگر ہم علی کے اوپر سب و شتم نہ کریں، اگر ہم علی کو گالیاں نہ دیں تو ہماری حکومت نہیں چلنی. ہماری حکومت کی بنیاد ہی کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ ہم کیا کریں جناب، حضرت امیر المومنین کے اوپر سب و شتم کریں. اس کے بعد ایک روایت جو ہے وہ یہاں پر ہم آخر میں نقل کرتے ہیں اور اس کو بھی کلوز کرتے ہیں. سنن ابی داؤد، حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی کی تحقیق و تخریج کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے سنا، انہوں نے کہا جب فلاں کوفے میں آیا اور اس نے فلاں کو خطبے کے لیے کھڑا کیا. اچھا. اب یہاں پہ کیا ہے، اب اس حدیث کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کہیں بھائی فلاں شخص کمرے میں آیا تھا اور فلاں شخص کو لے کے چلا گیا. اب آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آپ کہیں گے بھائی کوئی فائدہ ہی نہیں اس بات کا، میں کیا کروں، فلاں فلاں تو مجھے پتہ نہیں. ایسی روایتیں اہل سنت کے یہاں کثرت سے پائی جاتی ہیں. اب یہاں پہ سینسر کیا گیا، ہم اصل روایت بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے. تو روایت کی یوں ہے کہ سعید بن زید نے میرے ہاتھ دبائے اور کہا کیا تم اس ظالم خطیب کو نہیں دیکھتے ہو؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ لما قادم فلان الی الکوفہ اقام فلان خطیب. بالکل. اب یہاں پہ فلان کون تھا؟ یعنی جب معاویہ کوفہ آتا ہے، ٹھیک، مغیرہ ایک خطیب کو کھڑا کر دیتا ہے. اچھا. یہ افراد تھے کہ معاویہ کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو معاویہ آیا ہے، ایک خطیب کو کھڑا کرتا ہے کہ جاؤ علی کے اوپر سب و شتم کرو. اب لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ہم نے سینسر کر دیا. کیوں؟ تاکہ معلوم ہو. اب یہ دیکھیں فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ خطیب نے اشارے کنائے میں حضرت علی کے بارے میں نامناسب انداز اختیار کیا. خود یعنی زبیر علی زئی صاحب بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں جی جی کہ یہ چیز نہایت واضح یعنی معلوم ہے کہ وہ شخص کون تھا. اب یہاں پہ دیکھیں، یہ ہم یہاں پہ دکھا دیتے ہیں کہ بذل المجہود فی حل ابی داؤد، یہ کس کی؟ سہارنپوری صاحب کی. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر اسی روایت کے نیچے وہ کیا بیان کرتے ہیں فضل امیر سے، یہاں پر جنہوں نے بیان کیا نا کہ لما قادم فلان، کیا کہتے ہیں؟ آئے معاویہ الی الکوفہ، یعنی معاویہ کوفہ آیا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر معاویہ مراد ہے وہ کوفہ، پہلا فلاں معاویہ ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ فلاں خطیب کو کہیں پر کامہ ہے اور کہتے ہیں ایک نسخے کی بنا پر اقامہ ہے. فضمیر فی اقامہ الی معاویہ، کہتے ہیں معاویہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا، بل مراد فلان الخطیب مغیرہ ابن شعبہ. ٹھیک. اور جس کو کھڑا کیا گیا وہ مغیرہ ابن شعبہ. اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ نہیں، مغیرہ ابن شعبہ نے کسی خطیب کو کھڑا کیا تھا جب معاویہ وہاں پر آتا ہے. لیکن بہرحال ہر صورت میں یہ چیز واضح ہوتی ہے. اور پھر کہتے ہیں وکان فی الخطبہ تعریضا بسب علی، جو اس میں ہدف تھا وہ یہی تھا کہ مولا علی پر سب و شتم کیا جائے. نعوذ باللہ. ایسا بندہ کہ جس کے متعلق صحیح اسناد روایات موجود ہیں اور اس قدر شواہد موجود ہیں کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مغیرہ ابن شعبہ جو ان کے ہاں اصحاب میں سے تھا، وہ امیر المؤمنین پر سب و شتم کرتا تھا، لعن کرتا تھا. اہل سنت نے اس کو مقدس مانا، اپنی صحیح بخاری میں جگہ دی. بالکل بالکل. مجھے نہیں معلوم. واقعی یہ سوال میرا تمام زندہ ضمیر اہل سنت سے ہے کہ آپ رسول اللہ کے سامنے جا کر کس طریقے سے دفاع کریں گے اور کیا جواب دیں گے کہ آپ نے دین اس شخص سے لیا کہ جو علی کے اوپر سب و شتم کرتا تھا. اور علی کے متعلق رسول نے کیا فرمایا تھا؟ من سب علی فقط سبانی، جس نے علی پر سب و شتم کیا اس نے رسول اللہ پر سب و شتم کیا. یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب عرصہ دراز سے علماء تشیع پوچھتے آئے ہیں. آج ایک عام شیعہ بھی یہ سوال
سوال پوچھتا ہے اور ایک عام بالکل سنی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا جواب یا تو دے یا اس کا جواب تلاشے. اگر جواب مل جائے تو ہمیں بھی دے، اگر نہیں ملتا تو پھر یہ جان لے کہ یہ صحیح بخاری نہیں ہے. یہ کتاب حد عقل صحیح نہیں ہے. جی میں یہیں پر آج کا اس کا اختتام کرتا ہوں. مزید انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کی خدمت بیان کریں گے. جی بہت شکریہ. ناسبی راویوں کے اس سلسلے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید نئے عنوان کہ جو صحیح بخاری میں پائے جاتے ہیں اور جن سے صحیح بخاری کی حقیقت کی کلائی کھلتی ہے ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین السلام علیکم. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. حاضر ہے آپ کی اسکرین پر آج کا سوال. معاویہ نے ابو ہریرہ، عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ کی ٹیم کس لیے بنائی تھی؟ آپ کے آپشن ہے: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جمع کرنے کے لیے، بی رومن امپائر سے لڑنے کے لیے، سی کفار مکہ سے لڑنے کے لیے، ڈی امام علی علیہ السلام کے خلاف روایت گڑھنے کے لیے. آپ اس سوال کا جواب کل دوپہر 12 بجے تک فجر میڈیا کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پر دے سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. 12 بجے کے بعد آنے والا جواب ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. ناظرین اس کوئز میں شرکت کرنا بہت آسان ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ 12 اپریل 2025 سے فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر ایک سیریز شروع ہوئی ہے جس کا نام ہے صحیح بخاری کی حقیقت. اس میں ہر سنیچر اور اتوار رات انڈین 8 بجے ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس کے آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے جس کا جواب آپ کو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیجنا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے اپنا نام، والد کا نام، پھر سٹی اور کنٹری ٹائپ کیجئے اور آخر میں اپنا موبائل نمبر. یہ ساری انفارمیشن ایک ہی میسج میں ٹائپ کرنا ضروری ہے. اس کوئز میں لکی ڈرا کے ذریعے 3 خوش نصیب لوگوں کو انڈین 300 روپے کا انعام بھی دیا جائے گا. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.